बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेकअप 92 के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब जावेद मुफस्सिर साहब, जो कि खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं, एक शायर है जो कि मौके की मुनासबत से हर चीज़ पर शायरी करते हैं। हमने आज से कुछ अर्सा पहले भी एक शायर जनाब समर इकबाल साहब को इंट्रोड्यूस करवाया था सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इस वक्त बहुत वायरल हुए हुए, हर तरफ उनकी धूम है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इनको भी जब आप एक दफ़ा सुनेंगे तो इनसे भी मुतासिर हुए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। आइए चलते हैं जावेद मुफस्सिर साहब के पास। मुफस्सिर उनका तखल्लुस है, मैं आपको शुरू में ही बता दूं। तो आज इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि शायरी की तरफ ये कैसे आए, और इनकी कुछ नज़में भी आपको सुनवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे शायरी के हवाले से कि शायरी आपके अंदर कैसे आई। खुदादाद सलाहियतें तो आपकी हमने देख ली है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, आगे चल के नाज़रीन को बताएंगे। तो किस तरह आप इस तरफ आए, कैसे आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ, कौन आपके फेवरेट शायर हैं? शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। शायरी से तो मुझे बचपन से ही शौक़ था, और ये उस टाइम का शौक़ है जब मैं स्कूल जाया करता था। 5वीं 6वीं क्लास की बात है। तो मैं शायरी से मुतासर इस तरह से हुआ कि इल्लामा इकबाल की जो बुक्स थी वो मैं अक्सर पढ़ता था। तो आपको पता है इल्लामा इकबाल ने हर चीज़ हकीकत पे सामने रख के, हकीकत को सामने रख के कही है। तो वहाँ से फिर थोड़ा बहुत शौक़ पैदा हुआ आहिस्ता आहिस्ता। वो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ज़िंदगी के तजुर्बात, मुशाहदात ये भी साथ मिलते गए। तो मेरी नज़र में हर बंदा शायर है। हर बंदा शायर ऐसे है कि आपकी की ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं, मुशाहदात हैं, अगर आप उनको लफ्ज़ों में ला के और उन लफ्ज़ों को हुस्न की ज़ुबान दे दें तो समझ लो वो शायरी है। क्या बात, क्या बात। तो मेरी नज़र में हर बंदा शायर है, आप भी शायर हैं। लेकिन हम उस तरह से शायरी कर नहीं पाते जिस तरह के शायर जो है वो अपनी किताबें लिखते हैं और गज़लें लिखते हैं। तो आपको कब लगा कि आपको हुस्न की ज़ुबान देना अल्फाज को आ गया? जी, कुछ मतलब है कि ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजरा जो कि तलख हकायक से भरपूर है। तो ये बात सच है कि चोट लगे तो तभी हुस्न मिलता है अल्फाज को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि शायरी में पुख्तगी तभी आती है जब आपको ज़िंदगी में कोई भी तलख तजुर्बा या मुशाहदा उससे गुजरना पड़ता है, तब आपकी ज़िंदगी में भी पुख्तगी आती है और आप उसी तरह उन लफ्ज़ों में भी पुख्तगी लाते हैं। तो अब हम आपसे जोर दे के पूछेंगे तो नहीं कि आपके साथ क्या तलख वाक़या आया था, लेकिन हम आपकी शायरी जो है वो सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को। तो आप उनके मौके की मुनासबत से शायरी करते हैं, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि अभी हमने आपको एक टेस्ट एग्जाम्पल दिया कि आप जो अरशद शरीफ साहब का इस वक्त एक हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक चमकता हुआ सितारा था जो कि हमसे छीन लिया गया है। तो उनके ऊपर आपने हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने मेरे सामने बैठे हुए तकरीबन आधे पौने घंटे में ये नज़म लिखी है। तो उनके हवाले से एक तो उनकी थोड़े से आप बता दें कि वो आपकी नज़र में क्या थे और क्या कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी सहाफ़त का और पाकिस्तानी मुआशरे का, और उनके लिए जो आपने नज़म लिखी है वो हमारे नाज़रीन के गोश गवार करेंगे। सबसे पहले तो देखें, जो अरशद शरीफ साहब थे बहुत ही नफीस इंसान थे। उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने उस इंसान में ऐसी ऐसी सलाहियत पैदा की थी, हर बात सच पे करते थे बगैर किसी डर और खौफ के। हर सच कैसी बात। तो वो बहुत बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि आप उम्र भर उसको पूरा नहीं कर सकते। मैं यही अक्सर सोचता हूँ कि यार ऐसे हीरा लोग जो है ना, अगर हमसे ऐसे ही छीनते रहे तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी रंगीनियों से महरूम हो जाएंगे, जो कि ऐसे लोगों के थ्रू हमें सच्चाई की निस्बत से मिलती हैं। मैंने उनके लिए बस ये है कि उनकी ज़िंदगी जो यहाँ की है और आखिरत की अल्लाह ताला आगे आसान करे। आमीन, आमीन। तो यहाँ की ज़िंदगी जो थी उस हिसाब को सामने रखते हुए कि वो क्या चीज़ थी, तो उस पर मैंने लिखा है तुम कहते हो कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, तुम कहते हो कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, मैं वो गुमनाम हूँ जो दवाम हो जाऊंगा। मतलब है
کہ ارشد شریف کو آپ دیکھتے ہیں اس نظر سے، ارشد شریف صاحب کا یہ کہنا ہے، مطلب ہے کہ ان کی زندگی کے بعد ابھی تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں نا، تو ان کی طاقت اور پاور یہ ہے ان لفظوں میں کہ اس انسان کو آپ گمنام نہیں کر سکتے، دائمی ہو گئے ہیں، دائمی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، شہید ہو گئے۔ ہاں، تم کہتے ہو کہ میں گمنام ہو جاؤں گا، میں وہ گمنام ہوں جو دوام ہو جاؤں گا، زبردست، میری آواز چہچہاتی ہوئی ہر ڈال کا منظر ہے، واہ جی واہ، میری آواز چہچہاتی ہوئی ہر ڈال کا منظر ہے، میں طائر شاخ بریدہ ندائے صبح و شام ہو واہ جاؤں۔ جی واہ، واہ جی واہ، واہ۔ آج کل ہر طرف انہیں کا چرچا ہے، بالکل بالکل بالکل، آپ نے کوشش کی ان کی آواز دبانے کی، بالکل، ان کی آواز دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ طائر جس کو کہتے ہیں شاخ بریدہ، مطلب ہے کٹی ہوئی شاخ والا پرندہ جس کے پاس شاخ ہی نہیں بیٹھنے کے لیے، اس نے کہہ تو دیا کہ میں طائر شاخ بریدہ ہوں، لیکن ان کی آواز جو ہے نا وہ صبح شام جو ہے نا وہ گونج رہی ہے۔ بپھرے ہوئے اندھیروں کی وحشت کا چاکے جگر ہوں، میں ستارہ بام فلک کہکشاں عام ہو جاؤں۔ واہ جی واہ، واہ جی، زبردست، آسمان ہے جیسے، وہاں سے ستاروں کو تو ہٹا نہیں سکتے۔ بالکل، اب جو ارشد شریف صاحب وہ بھی ایک ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ارشد شریف صاحب ایسے ہی ہے، سمجھ لو کہ انہوں نے وطن کے لیے کیا کیا ہے، تو اس کے اوپر میں نے یہ اگلا شعر ہے، خون جگر سے سینچا ہے گلستان دہر ہم نے، زبردست، خون جگر سے سینچا ہے گلستان دہر ہم نے، مٹی میں مل کر مہکتا ہوا ہر مقام ہو جاؤں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ارشد لوگ یہ نہیں کہیں گے، ارشد لوگ یہ نہیں کہیں گے پھر وہ کون تھا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہ کون تھا، کون تھا، ان کی مطلب ان کا یہ جو ان کا ایک ایک ہاں بالکل، پچھلے جس دنوں وجہ بہت سے وہ مشہور، انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ وہ کون تھا، تو میں نے اس کے اوپر بھی کیا کہ تاکہ ان کی یاد ہمیشہ رہے۔ ارشد لوگ یہ نہیں کہیں گے پھر وہ کون تھا، ہر لب پہ ہر زباں پہ جب عام ہو جاؤں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، زبردست، تم کہتے ہو کہ میں گمنام ہو جاؤں، میں وہ گمنام ہوں جو دوام ہو جاؤں۔ زبردست جی زبردست، بالکل ارشد شریف صاحب جو ہے وہ دائمی ہو چکے ہیں، دوام انہوں نے حاصل کر لیے، شہادت حاصل کر کے، بالکل بالکل اور یہ جو ایسے آپ نے ٹچ دیا وہ کون تھا والا، یہ وہ لفظ ہے جو کہ ساری زندگی پاکستانیوں کے، محب وطن پاکستانیوں کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ہم آپ سے مزید بھی شعر و شاعری سنیں گے۔ تھوڑا سا ارشد شریف صاحب کو جو آپ نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے بہت زبردست آپ نے جو ہے میرے سامنے، اور میں ناظرین کو یہاں پہ یہ گواہی دیتا چلوں کہ یہ انہوں نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ہے تحریر کیا ہے، اس کی نوک پلک سوار کے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، اور یہ ان کی ایک وہ خداداد صلاحیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ان سے کوئی بھی چیز لکھوا سکتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ یہ آپ کو لکھ کر دیں گے۔ اب آپ ہمیں مزید کیا سنا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے کچھ اور بھی موقعوں کے اوپر سیلاب کی مناسبت سے آپ نے لکھا، شہباز گل صاحب والے واقعے پہ آپ نے لکھا، جمیل فاروقی صاحب والے واقعے پہ آپ نے لکھا، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو ہٹ کرتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں، اس کا لیول کیا ہوتا ہے، اور کیا اس وقت جذبات کیا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں، جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو ان کا کیا قصور تھا؟ تو جب ان کو گرفتار کیا گیا چھوٹی سی بات کے اوپر، تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ہر بندہ جو سوچتا کسی اپنے وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ یار یہ میرا فیورٹ ہے، نہیں بھی، لیکن وہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے اوپر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو مجھے دکھ ہوا، میں نے ان کے اوپر بھی چند الفاظ لکھے کہ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، پھر مارا گیا بے وجہ، تو اس کے پیچھے محرکات اور بھی بہت زیادہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ضمیر کے پکے تھے، بکے نہیں، اور اسی کے اوپر پھر میں نے شہباز گل کے اوپر ایک یہ چھوٹی سی غزل اپنی ہے، ضمیر کے اس پیرہن میں وفا ابھی باقی ہے، ضمیر کے اس پیرہن میں وفا ابھی باقی ہے، ضرب لگا کہ ظلم کی انتہا ابھی باقی ہے۔ واہ جی واہ، زبردست۔
مطلب ہے کہ وہ ایک تصویر آئی میرے سامنے اور اس تصویر میں میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو اوپر باندھا ہوا لٹکایا ہوا اور پولیس والا اس کے اوپر کوڑے مار رہا ہے. پھر اس کے اوپر میں نے یہ بات کہنا چاہی کہ ضمیر کے اس پیرہن میں وفا بھی باقی ہے, ضرب لگا کہ ظلم کی انتہا ابھی باقی ہے. تھک جاؤ تو بتا دینا ہے چارہ گر, تھک جاؤ تو بتا دینا اے چارہ گر, میرے جذبے کی انتہا ابھی باقی ہے. اچھا, اس کا دورانیہ تھا, اس تصویر کا دورانیہ تھا, مطلب کہ ایک ایریا تھا جس کے اندر وہ کوڑے مار رہا تھا. اس کے اوپر پھر میں نے کہا یہاں سے وہاں تک تیرا ہی راج ہے 400, یہاں سے وہاں تک تیرا ہی راج ہے 400, مجھ پہ تیرے جبر کی انتہا ابھی باقی ہے. ہوں پابجولاں لڑ رہا ہوں مقتل گاہ میں, ہوں پابجولاں لڑ رہا ہوں مقتل گاہ میں, اس عہد کے ساتھ کہ وفا ابھی باقی ہے. خوب سمجھا ہوں میں تیرے سنگلاخ ارادوں کو, خوب سمجھا ہوں میں تیرے سنگلاخ ارادوں کو, بتا کہ ظالم کس کس کی رضا ابھی باقی ہے. اس کو مارا جا رہا تھا اور بہت کہتے تھے کہ مارو اس کو اور کرو یہ کرو. تو شہباز خیل بیسیکلی یہ پوچھ رہا ہے کہ مارنے والے سے کہ ظالم ابھی کس کس کی رضا اس میں باقی ہے. خوب سمجھا ہوں میں تیرے سنگلاخ ارادوں کو, بتا کہ ظالم کس کس کی رضا ابھی باقی ہے. ضمیر کے اس پیرہن میں وفا ابھی باقی ہے, ضرب لگا کہ ظلم کی انتہا ابھی باقی ہے. اچھا, ابھی آپ سے مزید بھی کچھ نظمیں سنیں گے ہم. یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ خدا داد صلاحیت اس میں نہ ہو اور وہ شوقیہ کرنا چاہتا ہو, جیسے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں شعر و شاعری کروں, تو کیا وہ بھی کر سکتا ہے شعر و شاعری؟ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ آپ کی زندگی کے جو تجربے ہیں, مشاہدے ہیں, آپ ان کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ تجربہ کتنا طلب تھا, یہ مشاہدہ میرا کتنا نرم تھا یا حقیقت کے قریب تھا. جب آپ اس کی گہرائی تک جا کے اس کو سوچیں گے نا, تو پھر آپ اس کو بیان کرنے کے لیے زبان بھی اسی طرح کی استعمال کریں گے. جب وہ زبان سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی لفظ جو ہے نا وہ اپنا ایک اثر چھوڑیں گے. جب وہ اثر چھوڑتے ہیں صرف ان کی ترتیب دینا ہے. جب پاکستان میں اس وقت بڑا مسئلہ ہے, زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں, میڈیا والے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ زبان ہماری بند کروائی جا رہی ہے. پچھلے دنوں جمیل فاروقی صاحب کے اوپر بھی جو ہے ایک بڑا واقعہ بنا اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے رو پڑے کہ مجھے ننگا کیا گیا, مجھے تھپڑ لگائے گئے, اور وہ صرف اپنی آواز بلند کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. تو ان کا جو واقعہ ہوا تھا اس نے آپ کو کیسے جھنجھوڑا اور ان کے لیے آپ نے کیا لکھا, وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھو, زبان جو ہے نا وہ کوئی بند نہیں کر سکتا کسی. وہ زبان جو ضمیر کی زبان ہے, بے ضمیر جو ہے نا اس کی زبان بند کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. اس کو تو لفافہ دینا ہوگا, لفافہ دے لیں یا ویسے ہی, مطلب ہے کہ اس کی کوئی وقت حاضر کے ساتھ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ضمیر والے انسان کی وقت ہوتی ہے, اس کی زبان ہی بند کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی جتن کرنا پڑے تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے. جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا تو میں وہ ٹی وی چینل پہ وہ دیکھ رہا تھا, اس کی خبر آ رہی تھی, ایئرپورٹ سے بیچارے کو لایا جا رہا ہے. مطلب اتنا وہ نفیس انسان, کبھی شاید انہوں نے کوئی تلخ الفاظ بھی نہ سنے ہوں, تو مارنا پیٹنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ اتنے اچھے وہ نفیس سے انسان تھے. تو اس کو بیچارے کو لایا, انہوں نے جب بیان کیا, ایئرپورٹ میں بیان کر رہے تھے کہ مجھے اس طرح مارا گیا اور مجھے رات فلاں جگہ رکھا گیا, اس میں نیچے کچھ بچھا ہوا بھی نہیں تھا, ایسے فرش کے اوپر, تو گلے رکھے وہ رو رہے تھے اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ. تو بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے, مطلب غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, ایسا کیوں. اس کے اوپر بھی میں نے لکھا ہے, تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. بیسیکلی کوشش تو انہوں نے یہ کی, جب جمیل فاروقی کو پکڑا نا تو کوشش انہوں نے یہ کی کہ ہر بندے کو
مطلب کہ چپ کرایا جا سکے، ان کی زبان بند کی جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں، عمران خان جو ہے، عمران خان نے ہر بندے کو اتنا شعور دے دیا ہے، اتنا شعور ہر بندے کو آ گیا ہے کہ وہ سمجھ لو کہ آپ چپ کرانا مشکل ہے. وہ ہر غلط بات کو سمجھنے لگ گیا. جو بندہ سیاست کو بھی نہیں سمجھتا تھا، عمران خان نے بتا دیا. عقل کے وہ کھانے سمجھ لو کہ جو کسی کے نہیں کام کرتے تھے وہ بھی کام کرنے لگے. شعور اتنا عمران خان نے دے دیا. تو اس کے اوپر آپ کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے. جب انسان میں شعور آ جاتا تو آپ کسی کو غلام نہیں کر سکتے. تو اسی کے اوپر میں نے یہ چند باتیں کی ہیں. جب سے شعور بیدار ہو گیا ہے، جب سے شعور بیدار ہو گیا ہے، یہاں ہر کوئی غدار ہو گیا ہے. کس کس کو بناؤ گے تم غلام اپنا، کس کس کو بناؤ گے تم غلام اپنا، یہاں ہر کوئی خوددار ہو گیا ہے. دیکھو خوددار آدمی کو آپ کبھی غلام نہیں بنا سکتے، خوددار آدمی کو کبھی غلام نہیں بنا سکتے. تو یہی ہے کہ کس کس کو بناؤ گے تم غلام اپنا، یہاں ہر کوئی خوددار ہو گیا ہے. ایک مدت سے خاموش تھا جس پہ لب و لہجہ، ایک مدت سے خاموش تھا جس پہ لب و لہجہ، ظالم وہ تیرا ستم آشکار ہو گیا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے اپنے اپنے وقت میں ظلم کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کیا ظلم کیا ہے. لوگ کہتے تھے نہیں ٹھیک ہی ہوا ہے. تو ظالم جب ظلم کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس ظالم کا نا ظلم جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے، وہ جتنا مرضی چھپا لے. ہمارے انصاف کا یہ المیہ ہے کہ مطلب ہے کہ جیسے انسان برہنہ ہے تو ہمارا انصاف بھی آج ایسا ہی ہو گیا. برہنہ کی حالت ہے اس کی. انصاف جب ملتا ہے نا، ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کے برہنہ کیا بھی جا رہا ہے. دیکھو انصاف جب ملتا ہے نا تو ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. ایک لبادے میں لپٹا ہوا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو جب انصاف نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو سمجھ لو کہ ایسے ہی ہے کہ برہنہ سمجھتا ہے، اور ڈر لگتا ہے اس کو کہ آیا کہ میں دنیا کے سامنے کیسا ہوں، بے لباس ہوں. جب بے لباس انسان ہوتا ہے تو ذات سی بات سے ڈر لگتا ہے. تو اس کے اوپر ہے قاضی برہنہ جسم پہ انصاف کا پیرہن نہیں، برہنہ جسم پہ انصاف کا پیرہن نہیں، قاضی تیرا عدل تار تار ہو گیا ہے. جب سے شعور بیدار ہو گیا ہے، یہاں ہر کوئی غدار ہو گیا ہے. ہر کوئی محاصرہ چاہتا ہے میرے در و دیوار کا، ہر کوئی محاصرہ چاہتا ہے میرے در و دیوار کا، جب سے محافظ طرفدار ہو گیا ہے. دیکھو آپ کا جو محافظ ہے نا وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. جب وہی طرفدار ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کو گرا دو، مار دو، جو مرضی کر دو، اس کا طرفدار نہیں ہے، مگر اس کی طرف آنا نہیں ہے. اس کو اسی کے اوپر میں نے یہ بات کا چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بات اسی چوکیدار کی ہے جو آپ کی رہنمائی کے لیے دن رات آپ کے اوپر پہرا دے رہا ہے. تو جب وہی طرفدار ہو جائے تو پھر ہر کوئی محاصرہ چاہے گا. میرے ملک کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ہر کوئی محاصرہ چاہتا ہے میرے در و دیوار کا، ہر کوئی محاصرہ چاہتا ہے میرے در و دیوار کا، جب سے محافظ طرفدار ہو گیا ہے، جب سے شعور بیدار ہو گیا ہے، ہر کوئی غدار ہو گیا. اچھا چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ملک کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، اور کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے؟ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ ملک کسی اچھے لیڈر کے آنے سے یا ایک اچھے انسان کے آنے سے یہ ملک ریوائیو کر سکتا ہے؟ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے نظام کے بارے میں؟ میری نظر میں اگر اس ٹائم دیکھا جائے تو اپنے ملک کے اندر اتنے فسادات ہیں، وہ بے شک پارٹی لیول پہ ہوں، کسی کے جو جیسے پارٹی ہیں، مختلف پارٹیاں ہمارے ملک کے اندر، یا فرد واحد کے نظریے کے مطابق ہوں، تو ملک اس ٹائم جو ہے نا ہر بندے کی اپنی نظر میں جکڑا ہوا ہے. کوئی کس طرف لے جانا چاہتا ہے، کوئی کس طرف لے جانا چاہتا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اوپر سے
کے نیچے تک ہر بندہ اپنی ہی بات کو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جبکہ کبھی کسی نے یہ نہیں سدھارا کہ آیا کہ میں ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو سدھار لوں. نہیں، آپ بڑے بڑے لگا لو. میں یہ انصاف کے ایوان جو ہے نا ان کی بات کروں گا کہ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی انصاف کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے لکھی ہے نظر میں نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ جس کے اوپر مطلب ہے کہ ہر بندے کو ہی میں نے سامنے رکھا ہے، اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک کے جتنے بندے چھوٹے بڑے سارے میں نے اپنے ان چند لفظوں کے اندر جو ہے نا ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ملک اس طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر نظام ایسا ہے، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی سوچ ایسی ہے. اس کے اوپر میں یہ کہوں گا، بکتا ہے میرے ملک کا نظام سر عام، بکتا ہے میرے ملک کا نظام سر عام، بکتا ہے یہاں جج جرنیل جرنلسٹ سر عام. سر عام بکتے ہیں؟ بالکل سر عام بکتے ہیں. بند کمروں میں بکتے ہیں؟ نہیں، بند کمروں میں دیکھو، سر عام بکنا وہ ہوتا ہے جب آپ بک گئے، جب آپ بکے تو آپ بکے ہوئے نظر آئیں گے، جو چیز نظر آتی ہے وہ سر عام ہے. تو اسی لیے میں نے کہا ہے بکتا ہے میرے ملک کا نظام سر عام، بکتا ہے یہاں جج جرنیل جرنلسٹ سر عام، صنعت کار سرمایہ دار ریڑی باندھ سبھی، صنعت کار سرمایہ دار ریڑی باندھ سبھی، بکتا ہے ایوانوں میں سیاستدان سر عام. مثلا صرف جج جرنیل اور جرنلسٹ اور بیوروکریسی کا ہی قصور نہیں ہے، ایک عام صنعت کار سرمایہ دار ریڑی باندھ. میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو ریڑی باندھ ہے نا، وہ ریڑی باندھ جو ایک ریڑی لگا کے چل رہا ہے، اگر وہ اپنے رزق کے ساتھ مخلص ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. لیکن بدبختی سے ایسا نہیں ہے. اس سے بھی وہ ریڑی والے سے پوچھو، وہ کوئی چیز دینے کے لیے کیا کرے گا کہ وہ اچھی چیز جو ہے نا پیچھے کر لے گا، وہ ہلکی چیز کے وہ کہے گا کہ میں اس سے پیسے ہی زیادہ لوں. تو آپ اپنے مطلب ہے کہ اس ضمیر کو جب اس طرح سے پیش کرتے ہو تو وہ بھی بکنا ہے. کیا کیوں نہیں سچ کے اوپر اس رزق کو کما کے کھا سکتے؟ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر آپ نے اپنے ایمان کو بالکل. تو اس کے اوپر میں نے دیکھو، اب یہ نہ کہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب صنعت کار کہتے ہیں ہم بڑی ایمانداری سے بات کرتے ہیں، سرمایہ دار کہتے ہیں بڑی ایمانداری. میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں یہ ہے صنعت کار سرمایہ دار ریڑی باندھ سبھی، بکتا ہے ایوانوں میں سیاستدان سر عام. آپ دیکھ لو ہمارے ملک کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ ایوانوں کے اندر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اس حد تک وہ اپنی غلاظت ضمیر کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ سر عام بک جاتے ہیں. ہمارا عدل، میں نے آگے عدل کے اوپر بات کی، قاضی ریاکار یہاں عدل بے سہارا، قاضی ریاکار یہاں عدل بے سہارا، بکتا ہے بے ضمیر کا کردار سر عام، پرستش صنم دھوکا یہاں زندہ کی پوجا. ہر کوئی کہتا ہے یار بتوں کو نہ پوجو، گناہ ہے، بے شک اس میں گناہ ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ زندہ کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. پرستش صنم دھوکا یہاں زندہ کی پوجا، ہر ایک کا اپنا بتکدا، ہر ایک کا اپنا اسلام، بکتا ہے میرے ملک کا نظام سر. شخصیت پرستی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کے پاس عہدہ، جس کے پاس پیسہ، اس کے پیچھے. بالکل. ویسے تو کہتے ہیں کہ یار یہ تم بتوں کو پوجے، قبروں کو جا کے پوجتے ہو، یہ گناہ ہے. وہ بھائی تم تو اس شخصیت کو پوج رہے ہو، زندہ کو پوج رہے ہو، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر ایک کو اپنا وہ سمجھ لیا کہ یہی میرا سب کچھ ہے. تو اسی طرح یہ مثال ہے، پرستش صنم دھوکا یہاں زندہ کی پوجا، ہر ایک کا اپنا بتکدا، ہر ایک کا اپنا اسلام. سیاسی ملا سے دین فروشی کے نرخ نہ پوچھو، سیاسی ملا سے دین فروشی کے نرخ نہ پوچھو، بے زباں پیراہن ہے جو چاہے اوڑھ لے صبح و شام. اب دیکھو میں ہر اس مولوی کی بات نہیں کر رہا کہ جو مطلب ہے کہ دین کو دیکھتا ہے، اچھے طریقے سے سوچتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. سیاسی ملا جو سیاست میں مولوی اترے ہوئے وہ 100% جو ہے نا وہ دین کے اوپر بات نہیں کرتے، وہ دین سے انحراف ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو لے کے اپنے پیسے کی خاطر یا کسی بھی شہرت کی خاطر وہ اپنے آپ کو سمجھ لو کہ بیچ دیتے ہیں. تو آپ جب وہ ایسے سیاسی ملا بیچیں گے تو اس سے دین فروشی کے سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا ایک لباس ہے، بے زبان لباس ہے جو چاہے پہن لے. تو اس کے اوپر کہا میں نے سیاسی ملا سے دین فروشی کے نرخ نہ پوچھو،
بے زباں پیراہن ہے جو چاہے اوڑھ لے صبح و شام. ہوس کھا گئی میرے وطن کا پہرے دار بھی, ہوس کھا گئی میرے وطن کا پہرے دار بھی, اقتدار نے چھوڑا نہیں کوئی بھی خاص و عام. یہ اقتدار ایسی ظالم چیز ہے, اس نے کوئی عام بھی نہیں چھوڑا, خاص بھی نہیں چھوڑا. آپ کو اتنی اچھی ماشاءاللہ شاعری کرتے ہیں, ابھی تو ہم نے آپ سے 3-4 سنی, آپ کوئی بک بھی لکھنا چاہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, کوئی بک اپنی پبلش کروانا چاہ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں, کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں؟ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی نہیں ہے, مجھے ابھی اس کا وہ تھا بھی نہیں کہ اپنی شاعری کو منظر عام پہ لے کر آؤں. میں اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں, بس اسی میں مگر رہتا ہوں. ویسے تو میری 2 کتابیں پروسیس میں ہیں, پوری 2 کتابیں میری, مطلب میرے پاس مواد اتنا ہے 2 کتابوں کا, وہ پروسیس میں ہے, وہ اس کو کر کے انشاءاللہ ضرور شائع بھی کروائیں گے, اس کو منظر عام پہ بھی لے کر آئیں گے. لیکن میں چھوٹا سا میرا وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے مفسر جاوید کے نام سے, تو اسی پہ میں رہتا ہوں. لیکن غزل بھی نہیں اس پہ میں اپنی شیئر کرتا, اس کو تو بالکل ہی نہ کرتا, لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر کریں گے ضرور. اچھا جاوید صاحب, پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, سیلاب آیا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے, بہت زیادہ نقصان ہوا. باہر کے لوگ بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اور اس دفعہ پاکستانیوں نے بھی جو 2005 کے زلزلے والا تھا اس کی یاد تازہ کر دی کہ بہت زیادہ لوگوں نے امداد اکٹھی کی اور اپنے بھائیوں کی جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں ان کی مدد کی. تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی نظم وغیرہ لکھی ہو جو کہ آپ ہمارے ناظرین کو سنا سکیں؟ میں اس کے اوپر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک میں نے وہ کلپ دیکھا ٹی وی کے اوپر, ایک بزرگ شخص, بوڑھا آدمی, اس کا بیٹا بیچارے کا پانی میں بہ گیا. ٹھیک ہے, دیکھو ایک باپ کی جاگیر جو ہے نا اس کی اولاد ہے, وہی سب کچھ ہے اس کے لیے. تو وہ رو رہا تھا, اس طرح سے رو رہا تھا کہ جیسے اس کی دنیا میں کچھ اس کے پاس رہا ہی نہیں. تو اولاد جو ہے نا وہ ایسی جاگیر ہے جس کا بوجھ انسان ساری عمر اٹھائے تو وہ محسوس بھی نہیں کرتا, لیکن اگر وہ اولاد نہ رہے نا تو سب سے بڑا بوجھ باپ کے لیے وہ بن جاتی جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتا. تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی بات کہنے کی کوشش کی. اپنی جاگیر کے بوجھ تلے, اپنی جاگیر کے بوجھ تلے بے بسی کی تصویر ہوں, کوئی نہیں جو تھام لے بڑھ کر مجھے, کوئی نہیں جو تھام لے بڑھ کر مجھے, زمانہ اثر کی ٹوٹی ہوئی زنجیر ہوں. در و بام فصیل و کفل کچھ نہ رہا, در و بام فصیل و کفل کچھ نہ رہا, دہر ستم کی لٹی ہوئی جاگیر ہوں. دیکھو اس سیلاب نے سب کچھ بہا دیا, کیا اس کا گھر بار یہ وہ کچھ بھی نہیں رہا. تو وہ سمجھ لو کہ اس زمانے کیا سمجھ لو کہ جس کو ستم کہتے ہیں نا, اس وقت کا وہ بہت بڑا ستم ہے. تو اس کے اوپر کہا ہے در و بام فصیل و کفل کچھ نہ رہا, دہر ستم کی لٹی ہوئی جاگیر ہوں. پیراہن تن پہ نہ پاؤں میں جوتا, پیراہن تن پہ نہ پاؤں میں جوتا, مٹتے ہوئے سائے کی نظیر ہوں. جب سورج چڑھتا ہے نا تو وہ سائے کو مٹاتا ہے آسان سے. اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر ایک مصیبت آئی تو اس نے ایسے ہی سورج کی جو تلخی ہوتی ہے اور ساتھ وہ سائے کو مٹاتی چلی جاتی ہے, تو اسی طرح اس نے سب کچھ مٹا دیا, بہا دیا اس کو اس میں. بکھرے ہوئے عذاب کے پہلو میں, دیکھو ان لوگوں کے لیے وہ عذاب بہت بکھرا ہوا, 400 بکھرے ہوئے عذاب کے پہلو میں, خوف سے مٹتی ہوئی لکیر ہوں. پھر میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی, مطلب بات میری اس انسان کے دل کی بات ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا, تباہ و برباد ہو گیا. وہ کہتا میرے اوپر قہر ڈھایا گیا. لیکن وہ شکوہ کیا کر رہا ہے, وہ کہتا تیرے قلم کی نوک تلے جبر نہیں, تیرے قلم کی نوک تلے جبر نہیں, مولا میں کس قہر کی تحریر ہوں. اپنی جاگیر کے بوجھ تلے بے بسی کی تصویر. زبردست مفسر جاوید صاحب, بہت مزہ آیا آپ کی شعر و شاعری سن کے. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے بھی اس پروگرام کو بہت انجوائے کیا ہوگا, خاص کر کے ارشد شریف والی جو آپ نے نظم لکھی جو کہ اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے
چرچا ہو رہا ہے وہ بہت زبردست تھی. اس کے علاوہ باقی بھی جتنی آپ نے شہباز گل صاحب کی ہو, جمیل فاروقی صاحب کی ہو, ملک کے عدل و انصاف کے نظام کے حوالے سے, یا یہ جو آپ نے سیلاب زدگان کے لیے لکھی, سب کی سب کمال تھی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جاتے جاتے ہمارے چینل کے لیے کوئی ایک اچھا سا شعر اگر آپ کہہ سکیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو شکر گزار ہوں. آپ کا چینل جو ہے نا, جس طرح سے آپ جسارت کر رہے ہیں تو سچ اور حق کے لیے, تو اس کے اوپر میں یہی کہوں گا, ہر پہلو کو کریں گے اجاگر سچائی سے, ہر پہلو کو کریں گے اجاگر سچائی سے, کھائی ہے قسم حق سچ کی وطن تیرے لیے. زبردست, ہماری بہترین نمائندگی آپ نے کی. انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ سے شعر و شاعری سنتے رہیں گے. ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کی شاعری کے بارے میں اپنے کمنٹس میں اظہار کریں کہ کیسی لگی آپ کو جاوید مفسر صاحب کی شاعری. ان کا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ شیئر کر دیں گے, آپ اس میں جا کے ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, اور ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.